बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 26 आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जो कि आयत नंबर 47 से 52 तक मुश्तमिल होगा। ये आयत बनी इसराइल को फ़िरौनी से मुस्तकिल निजात और मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत की तफवीज़ किए जाने से मुतल्लिक़ हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 46 तक की ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन छोटे छोटे लेक्चर्स में ले चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद को समझना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के 15 लेक्चर्स के साथ इस वक्त तक जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं या हो चुके हैं उनको आप समाअत फरमा लें, ताकि कुरान मजीद को समझने में तरतीब का तसलसल बरकरार रहे। आयत नंबर 47 की तरफ जाने से कबल हमें ये जान लेना चाहिए कि आने वाली आयत मुबारका और रकूअ में बनी इसराइल की तारीख़ दोहरा कर उनको अल्लाह के एहसानात याद कराए जा रहे हैं। इसके अलावा इन आयात में उनके जराइम की लिस्ट हमें मिलेगी, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इस कौम को उसके मनसब से माज़ूल फरमाया। अलावा अज़ी एहसानात की और जराइम की लिस्ट उम्मत मुस्लिमा के लिए इस बात की दावत और मुशाहदा है और फिर पैगाम इबरत है कि अल्लाह ताला किसी कौम को जो उसके एहसानात की नाकदरी करे और जराइम करने में हठ धर्मी पर उतर आए तो इसका नतीजा क्या हो सकता है, बिल्कुल वही जो यहूद व नसारा का हुआ। अब आइए आयत नंबर 47 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। तर्जमा: ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था और इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी। इस आयत के अल्फाज व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, यहाँ पर अल्लाह ताला बनी इसराइल को तमाम कौमों पर फजीलत का एहसान याद करा रहे हैं। तमाम कौमों पर फजीलत दरअसल उस दौर की तरफ इशारा है जबकि तमाम दुनिया की कौमों में एक बनी इसराइल की कौम ही ऐसी थी जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म हक़ मौजूद था और जिसे अक़वाम आलम का इमाम और रहनुमा बना दिया गया था, ताकि बनी इसराइल बाकी तमाम कौमों को रब की तरफ बुलाए और दुनिया की रहनुमाई करे। अब आइए आयत नंबर 48 की तरफ चलते हैं। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। तर्जमा: और डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम न आएगा, न किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, न किसी को फ़िदिया लेकर छोड़ा जाएगा और न मुजरमों को कहीं से कोई मदद मिल सकेगी। इस आयत के पस मंज़र को समझने के लिए कुछ ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होगी। बनी इसराइल के बिगाड़ की एक बड़ी वजह यह थी कि आखरत के मुताल्लिक़ उनके अक़ीदे में ख़राबी आ गई थी। वो इस किस्म की खाम ख्याली में मुब्तला हो गए थे कि हम जलीलुल क़द्र अंबिया की औलाद हैं, बड़े बड़े औलिया सुलहा से हमारी निस्बत है, हमारी बख्शिश तो इन्हीं बुज़ुर्गों के सदक़े हो जाएगी। इनका ख्याल था कि इन बुज़ुर्गों का दामन गिरफ्तार होकर भला कोई कैसे सज़ा पा सकेगा। इन्हीं छोटे छोटे भरोसों ने उनको दीन से गाफिल कर दिया था और वो गुनाहों के चक्कर में मुब्तला हो गए थे। इसलिए नेमत याद दिलाने के साथ फ़ौरन ही उनको उनकी गलतफ़हमियों को दूर किया गया है कि उस दिन कोई किसी के ज़रा बराबर भी काम न आएगा। इस आयत मुबारका के अल्फाज ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ का मतलब है कोई किसी के ज़रा काम न आएगा, जबकि इससे आगे आने वाले अल्फाज वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, न किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, जबकि आयत के आखिरी अल्फाज वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून का मतलब है न किसी को फ़िदिया लेकर छोड़ा जाएगा और न मुजरमों को कहीं से मदद मिल सकेगी। अब आइए आयत नंबर 49 की तरफ चलते हैं। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। तर्जमा: याद करो वक्त
جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اس رکوع سے کئی رکوعوں تک مسلسل جن واقعات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور ترین واقعات ہیں جنہیں اس قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ اس لیے تفصیل بیان کرنے کی بجائے قرآن مجید میں ایک ایک واقعہ کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تاریخی بیان میں دراصل یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے، اور دوسری طرف یہ کرتوت ہیں جو ان احسانات کے جواب میں تم کرتے رہے ہو۔ آیت کے پہلے الفاظ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ کا مطلب ہے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ یہاں پر آل فرعون سے مراد خاندان فرعونہ اور مصر کا حکمران طبقہ دونوں شامل ہیں، جبکہ آیت کے الفاظ یسومونکم سوء العذاب کا مطلب ہے انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ آیت کے الفاظ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کے میننگ ہوں گے تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ آیت کے آخری الفاظ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم کا ترجمہ ہوگا اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش اس امر کی کہ ظلم کی اس بھٹی سے تم خالص سونا بن کر نکلتے ہو یا نیری کھوٹ بن کر رہ جاتے ہو، اور آزمائش اس امر کی کہ اتنی بڑی مصیبت سے اس معجزانہ طریقہ سے نجات پانے کے بعد بھی تم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھیے بندہ مومن کے لیے کوئی بھی مصیبت دراصل اس کا امتحان ہوا کرتا ہے اور اس سے نجات اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 50 کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ترجمہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں باخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ آیت کے الفاظ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کا مطلب جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ آیت کے الفاظ فَأَنْجَيْنَاكُمْ کا مطلب ہے ہم نے تمہیں نجات دی۔ اسی کا بامحاورہ ترجمہ تمہارے لیے راستہ بنایا کیا گیا ہے۔ آیت کے الفاظ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فرعونیوں کو پانی میں ہم نے غرق کیا۔ آیت کے الفاظ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تمہاری آنکھوں کے سامنے یا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب ہم آیت نمبر 51 کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ یاد کرو جب ہم موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو پیچھے سے تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بنی اسرائیل اور فرعونیوں میں مخالفت کی وجوہات کیا تھیں، اس پر ہمیں دھیان دینا ہوگا اور آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ بنی اسرائیل اور فرعونیوں میں عام طور پر ان میں 3 طرح کے اختلافات پائے جاتے تھے۔ ان میں سب سے پہلا اختلاف جو بنیادی نوعیت کا تھا وہ دینی اور مذہبی تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل توحید پرست تھے اور توحید کی نمائندگی کرتے تھے، جبکہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اپنی خدائی کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ دوسرا اختلاف سیاسی نوعیت کا تھا۔ بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی حالت میں تھے اور فرعون ان پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو آزادی کی خواہش تھی، جو فرعون کی طاقت اور اقتدار دونوں کے لیے چیلنج تھا۔ تیسرا اختلاف نسلی نوعیت کا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے مصر میں غلامی کی حالت میں لائے گئے اور رب کی مشیت کہ ان کو وہاں پر فرما روی مل گئی، حاکم وقت بنا دیے گئے، جس کے نتیجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد کو ساتھ لے کر مصر میں اپنے فرما روا بیٹے کی حکومت میں آباد ہو گئے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ مصر میں نیشنلزم کی تحریک برپا ہوئی، قومی عصبیت جاگ اٹھی تو فرعونی بنی اسرائیل کے مخالف ہو گئے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ قوم بنی اسرائیل کو کمتر سمجھنے لگے اور ان پر نسلی عصبیت کا بھوت اس طرح چڑھا کہ انہوں نے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ لہذا ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان کے ساتھ ذلت امیز رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اس دوران فرعون کو اس کے درباری نجومیوں اور کاہنوں نے اطلاع دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون نے بھی بڑا فیصلہ کر لیا کہ ان میں جو بھی بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور جو بیٹی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی کا ذکر آیت نمبر 49 میں الفاظ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یعنی وہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے کے الفاظ سے مذکور ہے۔ اگر آپ نے مخالفت کی یہ 3 وجوہات اور باقی معاملے کی حقیقت سمجھ لی ہے تو اب ہم آیت نمبر 51 کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ سمندر میں فرعونیوں کے پانیوں میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے مکمل نجات مل گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا معجزہ تھا اور بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ اس طرح بنی اسرائیل کے سر سے ہر طرح کا خطرہ ٹل چکا تھا۔ بالفاظ دیگر ان کو بغیر لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کر دیا تھا۔ ان دونوں قوموں کے درمیان لڑائی حق اور باطل کی بنیاد پر تھی اور دونوں قومیں ایک دوسرے کو مٹا دینے کی پوزیشن کی طرف جا رہے تھے۔ لہٰذا فرعونی مٹ گئے اور بنی اسرائیل ان سے نجات پا گئے۔ تو ایسی صورتحال میں بنی اسرائیل پر حق بنتا تھا کہ وہ اب اللہ کے نظام کو پوری طرح سے نافذ کر دیں، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہوئی اور انتہائی افسوسناک ہوئی۔ وہ اس طرح کہ مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر بلایا تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شریعت اور عملی زندگی کی ہدایت عطا کی جائیں۔ لیکن معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے یعنی کوہ طور پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا تو پیچھے ان ظالموں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ آیت کے الفاظ ثم اتخذتم العجل، تو اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ بچھڑے کو معبود بنا لینے کا کنسیپٹ انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ گائے اور بیل کی پرستش کا مرض بنی اسرائیل کی ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مصر اور کنعان میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط میں مبتلا ہو گئے اور رفتہ رفتہ قبطیوں کے غلام بن گئے تو انہوں نے دوسرے امراض کے ساتھ ساتھ ایک مرض یہ بھی اپنے حکمرانوں سے لے لیا تھا کہ وہ بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ اب آیت نمبر 52 کی طرف چلتے ہیں۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ ترجمہ: مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بنو۔ جان لیجئے اتنے بڑے جرم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی معاف کر دیا کہ شاید اب وہ شکر گزار بن جائیں۔ آیت کے الفاظ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک کے معنی ہوں گے مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، جبکہ آیت کے الفاظ لعلکم تشکرون کا مطلب ہے کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 26 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 47 سے 52 تک کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 53 سے ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔